अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराय से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर 2024 को जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना पहला दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजारा। इस मौके पर उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला रखा था और अब तक की इतलात के मुताबिक इस फुल कोर्ट रेफरेंस में जो डेली के इंतज़ामी अमूर हैं उनका ही सिर्फ जायज़ा लिया गया, यानी कि जो बैकलॉग है केसेस का, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। हालांकि इससे पहले बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि इस फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट इन आइनी तरामीम के हवाले से कोई बेंचेस शायद तश्कील दे या उसके ऊपर कोई बात की जाए, या फिर जो कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जजेस ने ये फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसके हवाले से कोई प्रोग्रेस हो, मगर अब तक की इतलात के मुताबिक इनके बारे में कोई बात नहीं हुई। बहरहाल अब इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ पिटिशन्स दायर कर दी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी पिटिशन तो वो इन सियासी इन आइनी तरामीम के हवाले से है। 26वीं आइनी तरामीम जो अभी हाल ही में मंजूर हुई उसको चैलेंज किया गया है। उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का केस था और फिर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया, उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन दायर कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आपके नॉलेज में है कि अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, उनकी कारकर्दगी जांचने के लिए भी एक इजलास कॉल किया हुआ है। और इसमें फिर मुझे यकीन है कि फ़ौजी अदालतों पर भी बात होगी, जो कि एक बहुत अरसे से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब दोस्तों, असल इम्तिहान याहिया आफरीदी साहब का अब शुरू होता है। आमतौर पर जब कोई भी आप आइनी ओहदा संभालते हैं, चाहे वो आप वज़ीर आज़म के तौर पर संभालें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर संभालें, या जो हमारी पाक फ़ौज है उसकी कमान आपके हाथ में अगर आए, तो शुरू में एक आपको हनीमून पीरियड दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि शायद याहिया आफरीदी साहब के पास ये मार्जिन ना हो कि वो कोई हनीमून पीरियड गुजार सकें, क्योंकि इस वक्त अवाम का गुस्सा, अवाम की तवक्कुआत आपके सामने है और आम अवाम ये चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो बहुत सारे केसेस जिन पे फायज़ ईसा साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया या नहीं होने दिया, उनके ऊपर इक़दामात फ़ौरी तौर पर किए जाएँ और अवाम को और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाए, जो कि उनका बुनियादी हक भी है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस इस वक्त पेंडिंग है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, उसके ऊपर भी वो फौरी तौर पर इक़दाम करें जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, ताकि अवाम को एक रिलीफ मिले। बहरहाल, जो आइनी माहिरीन हैं इस वक्त, उनके मुताबिक ये जो 26वीं आइनी तरमीम जिनको चैलेंज किया गया है, इनके केसेस या इनसे रिलेटेड जो पिटिशन हैं, शायद वो आइनी बेंच के पास ही फॉरवर्ड की जाएं। आइनी बेंच इस वक्त तक उसका क़याम नहीं हो सका। अब वो अगले कुछ रोज़ में होता है, कुछ हफ्तों में होता है, या इसमें चंद महीने लग जाएं, इस बारे में मेरे पास कोई इतलात मौजूद नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी के माजी के कंडक्ट को देखते हुए बहरहाल इस बात में मुझे कोई गुमान नहीं है कि इस तरह के केसेस जो इन आइनी तरामीम को चैलेंज करने के हवाले से होंगे, वो सारे केसेस शायद याहिया आफरीदी साहब खुद सुनना पसंद ना करें और उनको आइनी बेंचेस के हवाले ही किया जाए। जहाँ तक बात है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, बहुत सारे माहिरीन का ख्याल ये है कि चूँकि इस पे ऑलरेडी एक फ़ैसला हो चुका है और अब जो नई पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है वो तौहीन अदालत
کی کاروائی کی ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو یہ آئینی نوعیت کا کیس اب بہرحال نہیں ہے، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوال جواب پوچھنے چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کہ اب تک انہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو کیوں نہیں دی۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے اس طرح کے جب کیسز مشکل کیسز آئے تو انہوں نے، کرکٹ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ویل لیفٹ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر بال کو نہیں کھیلتے، آپ کچھ بالز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس طرح کے کیسز پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا اور انہیں ویل لیفٹ کر دیا، بلکہ مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے میجورٹی ججز کا جو فیصلہ تھا اس سے اختلاف کیا اور ڈسینڈنگ نوٹ ایک لکھا تھا کہ ان اختلافات کی وجوہات کیا تھیں۔ بہرحال اب چونکہ میجورٹی جو ججز تھے انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا تھا، تو سپریم کورٹ کے اوپر اب یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کرے، دو کہ وہ فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی مرضی سے نہیں تھا ہوا۔ اب بہرحال سوال یہ ہے کہ کیا یہ توہین عدالت کی جو کارروائی کی ریکویسٹ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، کیا اس کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب اس کیس کو عام سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگاتے ہیں یا اسے بھی ہمیشہ کی طرح ویل لیفٹ کر کے آئینی بینچ کے حوالے کر دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کیس کی جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد، مطلب یہ ہیئرنگ جس طرح لگائی جائے گی کہ آیا سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں صرف وہی وہ اس پہ اگر ان کے سامنے یہ کیس یحییٰ آفریدی صاحب لے آتے ہیں تو شاید وہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ہوگا کیا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال اگر آپ مختلف لوگوں کا اس وقت سیاسی تجزیہ نگاروں کا تجزیہ سنیں تو آپ کو دو قسم کے تجزیے مارکیٹ میں نظر آئیں گے، ایک وہ جو ایکسٹریم رائٹ پوزیشن لے رہے ہیں اور ایک وہ جو ایکسٹریم لیفٹ پوزیشن لے رہے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامینیشن ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جو وقتی طور پر تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے، چاہے وہ کیس ہو عمران خان صاحب کی بہنوں کا جس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی اور وہ پھر ان کی ضمانت ہوئی بھی، یا وہ کیس ہو عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں بشرا بیگم، ان کا کہ کس طرح ان کی بھی ضمانت ہوئی، یا پھر عمران خان صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ پچھلے 3 ہفتے سے انہیں کسی قسم کی ملاقات کی اجازت نہیں تھی، بلکہ تقریباً 4 ہفتے سے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب کی نامزدگی کے ساتھ ہی ان کو اپنے وکیلوں سے ملنے دیا گیا اور آج باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی اپنی بہنوں سے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ ریلیف کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے سے چیزیں بالکل ہی 180 ڈگری کے ٹرن پر بدل جائیں گی، وہ ان واقعات کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سارے تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترامیم پاس کروائی جائیں جو کہ اب ہو چکی ہیں، تو اس لیے حکومت کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ ان اقدامات کی آگے کنٹینیوٹی کریں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یا ان کی بیگم کو مزید جیل میں رکھیں۔ اس کا کوئی جواز حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس سے صرف عوام میں اور پاکستان تحریک انصاف میں مزید غصہ ہی بڑھے گا حکومت کے خلاف۔ تو اس غصے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے اور اس میں ڈائریکٹلی یحییٰ آفریدی صاحب انوالو نہیں تھے کسی صورت میں بھی۔ تو یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے جو پچھلا کنڈکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے نقش قدم پر ہی مستقبل میں چلیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات ان لوگوں کی نظر میں آگے مستقبل قریب میں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
ویل دوستو، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب شاید بہت ریولوشنری قسم کے چیف جسٹس آف پاکستان ثابت نہ ہو، یعنی کہ جو پالیسیز فائز عیسیٰ صاحب کی تھیں اس کی تو شاید اس کے 180 ڈگری پہ وہ ٹرن نہ لیں۔ بہرحال میرا خیال ہے، ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی کو بھی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ میرے خیال میں اصل طاقت آئینی بینچ کے پاس ہوگی جب بھی وہ بنے گا۔ اب اس میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے، اور اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کا ڈائریکٹ کیا رول ہوگا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو جو تھوڑا بہت آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے، ملا ہے، اس میں ایک عرض تو میں نے یہ کر دی کہ بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم چونکہ پاس ہو چکی ہیں، اور اس وقت حکومت کو خطرہ نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کے میسج باہر دنیا کو پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں انٹرنیشنل پریشر بھی ہے جو حکومت وقت پر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے آ رہا ہے۔ آپ کے نالج میں ہے کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ کی کانگریس نے اس کے 62 یا 63 ارکان نے ایک خط لکھا ہے جس میں اس بات کا سختی سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے، اور سیاسی قیدیوں کو بالخصوص عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اسی طرح کا ایک خط برطانیہ سے بھی لکھا گیا ہے، اور پھر آپ ہیومن رائٹس کی جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کے خطوط کافی عرصے سے لکھ رہی ہیں، اور اب ان میں اچانک تیزی آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس طرح کا ایک خط حال ہی میں لکھا تھا۔ تو بہرحال دوستو، پہلے میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے خطوط سے شاید پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ وہی کریں گے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، جو کہ ان کے ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے۔ لیکن حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ میں اور یورپ میں مختلف فرمز اب ہائر کی ہیں تاکہ اپنی جو پبلک ریلیشننگ ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اس طرح کے جو نیریٹیوز امریکہ اور یورپ سے آ رہے ہیں ان کو اس کا کاؤنٹر نیریٹیو ایک دیا جائے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ سے جو خاص خط آیا کانگریسمین کی جانب سے، اس کے بعد بھی ریسنٹلی پاکستان کے نیوز چینلز پر اور مین سٹریم میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری خبریں چلوائی گئیں کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھا ان کا ذاتی کنڈکٹ کس قسم کا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کو انہوں نے اسرائیلی لابی ثابت کیا یا ثابت کرنے کی کوشش کی، کچھ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اینٹی پاکستان ہیں، کچھ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ پرو انڈیا ہیں، کچھ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ LGBT کو سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا خط لکھا۔ بہرحال مجھے نہیں، جب میں نے خیر ان کے یہ حالات پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دیکھے، کیونکہ یہ تمام خبریں پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی فیڈ کی گئیں مین سٹریم میڈیا پہ، تو جب میں نے یہ خبریں دیکھی تو اس سے مجھے کم از کم یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ اس طرح کے خطوط سے یا اس طرح کے اقدامات سے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ نہیں پڑتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنا کنڈکٹ، جن لوگوں نے خط لکھا ان کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے یا کس قسم کا ہے، تو جسٹ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ یہاں پہ امریکہ میں ایک لا ہے جسے DEI کہتے ہیں، اٹ اسٹینڈس فار ڈائیورسٹی، ایکویٹی اینڈ انکلوژن۔ تو اس لا کے تحت آپ کو LGBT کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ اس کے خلاف پبلک فورم پر بات نہیں کر سکتے اگر آپ آفس بیرر ہیں، آپ کو یہودیوں کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے،
لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو مسلمانوں کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہندوؤں کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرسچنس کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کالوں کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو گوروں کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پاکستان کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو انڈیا کو بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا ایک نان سینس قسم کا آرگومنٹ تھا جو پاکستان کے میڈیا چینلز میں ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ بہرحال اس سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اس وقت بہت سارا دباؤ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کو تھوڑا بہت ریلیف اس وقت ملا، اس کی شاید ایک تھوڑی بہت وجہ یہ بھی ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس ریلیف میں مزید اضافہ دیکھیں۔ شاید جو لوور ٹیئر کی لیڈرشپ ہے یا عام کارکنان ہیں، ان کے بارے میں کوئی تھوڑے بہت مزید اقدامات کیے جائیں، اور یہ اقدامات شاید یا آفریدی صاحب ڈائریکٹلی ان کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یا آفریدی صاحب کا کنڈکٹ اگلے کچھ ہفتوں میں اور کچھ مہینوں میں کس طرح رہتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا وہ تاریخ کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے یا بائیں جانب۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔